बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। आज हमारे साथ एक बहुत मुनफरिद गेस्ट बैठे हुए हैं, मशहूर मजहबी स्कॉलर शहरयार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है, हम इनसे कोई वजीफ़े, कोई टोटके और कोई जो है ना चीज़ें नहीं पूछेंगे। हम आज इससे डिफरेंट बातें करेंगे जो शायद आम तौर पर लोग मौलवियों से पूछते हुए डरते हैं। तो शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सर पहले तो आप ये बताएं कि मौलवियों पे एक एतराज़ होता है, मेरे नज़दीक नहीं है वो, लेकिन और लोग एतराज़ करते हैं कि मौलवी हज़रात अपनी बेगमात को तो शेडल कॉक बुरखे में रखते हैं और ख़ुद चले जाते हैं मॉडर्न ख़वातीन के साथ मॉर्निंग शो करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। बड़ा चुभता हुआ सवाल किया है, लेकिन ये सवाल एक मरतबा नहीं 2 मरतबा मुझसे लाइव हो चुका है। एक दफ़ा PTV पर नुसरत हारिस के साथ और एक दफ़ा मदीहा नकवी के साथ समा पर। दोनों एक ही शख्स था, पठान था, हमारा भाई था। बहुत अच्छा किया उसने सवाल किया, आपने भी किया, बहुत अच्छा। देखें, आपने जो सवाल किया उसने वो नहीं किया था कि जी आप लोग अपनी बेगमात को छुपा दें। आपने अहम सवाल किया कि जी हम अपनी बेगमात को छुपा दें। भाई छुपाने वाली चीज़ हम छुपाते हैं, हमारी चीज़ हम छुपाएंगे, आपको क्या है। नंबर 2, भैया आप ख़वातीन के उसमें क्यों जाते हैं? तो भाई हम अगर ख़वातीन के चैनल पे जाके उनसे सवालात के जवाब देते हैं तो आप मेल जो होस्ट हैं उनके प्रोग्राम देख लो, आप फीमेल होस्ट के प्रोग्राम क्यों देख रहे हो? जो एतराज़ मुझ पर बन रहा है वो आप पर भी बन रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी गुनाहगार हो रहा हूँ, तो आप भी तो गुनाहगार हो रहे हो भाई। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 ये कि इसका लॉजिकल जवाब अर्ज़ कर दूँ कि मैं क्यों जाता हूँ ऐसे प्रोग्राम में जिनकी होस्ट फीमेल होती हैं। मुझसे सवाल किया गया कि भाई आप आएंगे, हमें जो है ना इस मसले पर गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा जी ये ज़ाहिर बात है फ़िक़ही मसला था, मुझे जाना इसलिए पड़ गया। मैंने वहाँ सवाल किया अपने आप से, यार वहाँ जाऊँगा तो खातून होगी, उनको देखना भी गुनाह है, और मखलूत महफिलों में बैठना गुनाह है, तो भी वैल्यू और इस हकीकत में गुनाह है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हुजूर की हदीस है बल्लिगू अन्नी वलाउ आयतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगर एक ही आयत हो। मुझे तो आयत पहुंचाने का हुक्म है। फिर हमें सनद मिलती है कि भाई हाँ शहरयार दाऊद आपको मौलवी की सनद अता की गई। अब आपने जाके बाहर जाके मौलवी बनना है, मौला से निकला मौलवी, मददगार, आपने दीन पहुंचाना है। अच्छा जी, दीन रोकना बिला किसी शरई उज़र के हराम है, गुनाह कबीरा है। अच्छा मैं खातून को देख रहा हूँ तो ये मेरा गुनाह है, सिंगल गुनाह। एक दीन रोकना ये बड़ा गुनाह है। 2 गुनाह जब जमा हो जाए, हमें शरीयत कहती है तो खफीफ को इख्तियार करो, छोटे को इख्तियार करो। दीन रोकना बड़ा गुनाह है, औरत के सामने बैठना ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन निस्बतन से वहाँ करोड़ों लोग सीखेंगे या मैं सिर्फ अकेला गुनाहगार होऊंगा। तो मैं हद्दुल मक़दूर कोशिश करूँगा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं निगाह के झुका के रखूँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है इंसान है। अच्छा, मज़े की बात है कि शहरयार साहब जो है उसी मजहबी स्कॉलर नहीं बल्कि एक साइंस तालीम याफ्ता स्टूडेंट भी है। तो शहरयार साहब आपकी बुनियादी तालीम क्या है? जी मत पूछें, मैं जी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बल्कि हूँ अभी भी। मैंने मैट्रिक किया सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल स्कूल से। उससे पहले हमारा एक स्कूल था जेनिंग्स प्राइवेट स्कूल, फातिमा जिन्ना रोड कैंट के पास, फ्रेयर रोड के बैक साइड पे। वहाँ हम क्लास 8 तक था वो स्कूल, हम 8 करके वहाँ से निकले। सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल स्कूल में मैंने 9-10 किया, उसके बाद मैंने SM साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, इंटर वहाँ से किया। उसके बाद BSc में भी वहाँ पढ़ता रहा, लेकिन फिर पूरा नहीं किया। अच्छा, इनकम्प्लीट करके फिर वो कुछ मजहबी तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ। सब्जेक्ट क्या थे BSc में आपके मेरे पास? फिज़िक्स केमिस्ट्री साइंस ही थे मेरे, माशाल्लाह। तो फिज़िक्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। केमिस्ट्री से मुझे जहर की हद तक नफरत थी। ऑर्गेनिक्स नहीं समझ में आते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम सारे का सारा ऑर्गेनिक्स पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक्स पे आ जाओ, सब्जियों पे आ जाओ, नेचुरल पे आ जाओ, नेचर पे आ जाओ, फल फूल जाओगे। जितना तुम बनास्पति पे जाओगे, जितना तुम ये जितने भी आर्टिफिशियल हैं उन पर जाओगे, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो बहरहाल ये थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, आमतौर पर देखने आया है कि जब भी लोग जाते हैं किसी भी आलिम दीन के पास या बुजुर्गों के पास, तो वो कहते हैं कि जी बंदिश हुई हुई है। ये बंदिश क्या चीज़ है? ये देखें, ये आइटम है ना, ये आइटम है बेचने का, ठीक है। नोट 8 है, सैमसंग का, बेहतरीन चलता है, सबसे ज़्यादा सेलिंग मेरे ख्याल आइटम है ये। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं ना। तो इसी तरह आमिलीन का जो सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है ना, जो बिकता है सबसे ज़्यादा, बंदिश है। फतवा लग जाएगा आपके मेरे खिलाफ। मैं बहुत फतवे मेरे ऊपर आए हुए, मुझे इनकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक छोटा सा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अर्ज़ कर दूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही अर्ज़ किया करता हूँ सारे चैनल पर, कि भाई बंदिश
سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بندش سے مراد یہ ہے جی میری بیٹی کی رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے بندش کر دی ہے. یار میرا روٹی روزی میرا روزگار نہیں لگ رہا، کسی نے بندش کر دی ہے. یار میری اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے بندش کر دی ہے. یعنی رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. زندگی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. موت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو خدا نہ خاصہ کہ کوئی اور اللہ سے زیادہ طاقتور ہے جس نے آپ کی اولاد روک لیا، آپ کا رزق روک لیا، آپ کی آمدنی روک لیا، آپ کا دیگر معاملات روک لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی سوچ رکھنا تو کفر ہے. اور پھر یہ دوسرا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہے. جب چاہا، میرے دوست کے سوا 22 سال بعد اولاد ہوئی. 10 سال بعد اس نے اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا، اس کے بھی 13 سال بعد جا کے اس کی اولاد ہوئی. ایک نہیں دو ہوئے ماشاءاللہ، ایک کے بعد ایک. اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. آپ جا رہے تھے، آپ چلے گئے کسی کے پاس، اس کے کام نہیں ہوا، آپ کا وقت نہیں آیا. اس کے پاس گئے نہیں ہوا، تیسرے کے پاس گئے، 5ویں 10ویں 100ویں کے پاس گیا، آپ کا کام ہو گیا. آپ نے کہا واہ واہ بابا پہنچا ہوا ہے. ابے بابا نہیں پہنچا ہوا ہے، اللہ نے اب تیرا کام لکھا تھا، اب تیرا کام ہوا ہے، تیرا وقت اب آیا تھا. تو پہلے والے کے پاس ہوتے تمہارا وقت آیا ہوتا، تمہارے لیے پہلا بابا بہت بڑی چیز ہوتا. لیکن تم نے کہا سارے بابے فیل ہیں، یہ بابا والا صحیح ہے. پھر بعض اوقات میرے پاس خود آ کر کے لوگ کیا کیا کہتے ہیں، کفریہ الفاظ تک کہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور یار اللہ دے سنتا نہیں، بابے کو جانے تو کام ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے. یہ میں اپنے کانوں گناہ گار کانوں سے سنا. پھر ان کو توبہ کرائی ہے، اور کہا او بھائی خدا کو مانو، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. تمہارا جب تک ایمان یہ مکمل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہونا اللہ ہی سے ہونا ہے، بے شک، تو اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو بندش آئٹم ہے بکنے کا. اچھا، ہم دیواروں پہ پڑھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، تو مطلب جوتے پالش کروانے ہیں کیا؟ قدموں میں کیوں آتا ہے بھائی؟ اس کو آپ قدموں کے علاوہ گھر پہ لے کے آئے نا عزت سے. محبوب آپ کے قدموں میں، میں آپ کو بتاؤں ان کو ایسا لکھنا نہیں چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ محبت آپ کے دل میں، یا اس طرح کر کے آپ آئیڈیا دے رہے ہیں ان کو کہ اب یہ والی نئی برانڈنگ نہیں طرح کرو، ورائٹی لاؤ، نئی چیز لاؤ. یہ بہت پرانا آئٹم ہو گیا، لوگ اب اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیں یہ سب بکواس ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور قرآن نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے. تہادو تحبو او کما قال رسول علیہ السلام، ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. ہدیہ مطلب تحفہ دو محبت بڑھتی ہے. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ تحفہ دے دیں. فرمایا کہ مسکرا نہیں سکتے ہو؟ بے شک، یہ بھی تو تحفہ ہے. کسی کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی تو تحفہ ہے. اور ایون کہ یہ صدقہ بھی ہے، کہ صدقے کے لیے بھی سرکار نے یہ فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو کہ 70 زمینی آسمانی بنائے روکتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دیں، ہم تو خود مفلس ہیں. فرمایا مسکرا نہیں سکتے ہو، یہ مسکرانا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. کسی کے لیے راہ سے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی فیسیلیٹیٹ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں فیسیلیٹیٹ کر دے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سارے علماء کہتے ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہوتی کیا ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. کاش یہ ہم سمجھ جائیں. روحانی روح کیا ہے؟ امر ربی، اللہ کا حکم. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں جی روحانی بیماریاں، آپ کو روحانی مسائل ہیں. روح کب بیمار ہوتی ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے باقاعدہ کہ عصیان لاتا ہے نسیان. عصیان گناہوں کی بیماری کو کہتے ہیں، نسیان بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں. آج کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی آپ لے لیں، جوان بوڑھا، مرد عورت، لڑکی لڑکا، سب یہ یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم گناہ گار ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے. اس زخمی روح کو صحیح کرنے کے لیے کوئی نہیں سوچتا بھائی میں نے گناہ کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر دیا کرو کہ اللہ اس نیکی کی برکت سے اس گناہ کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. بالکل. لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہم گناہ در گناہ کیے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو مصباح کو اس کے منہ پہ بول دوں گا، مصباح تو صحیح نہیں لگتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. تو لوگوں نے کہا ابے بھائی تم مصباح کے پیچھے بول رہا ہے یہ بات، یہ مصباح کے سامنے بولے گا. ہاں میں تو اس کے منہ پہ بول رہا ہوں، میں کسی کے باپ سے ڈرتا تھوڑی ہوں. ایک تو یہ غیبت ہو گئی. نمبر 2 اگر آپ نے اس کے سامنے کہہ دیا اور وہ چیز اس کے اندر ہوئی نہیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ، دلاداری. حضور نے فرمایا کسی مسلمان کا دل توڑنا کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ روحانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں نا جب، تو یہ ہماری روحانی بیماری ہے. ہم سب اس کو چھوڑ کے وظیفہ دے دیں حضرت صاحب، یہ میری روزی روزگار بن جائے. پھر ہم مجبوراً وظیفے کیا دیتے ہیں؟ میں تو جو دیتا ہوں وہ اللہ عز و جل کے پاک کلام قرآن مجید کی آیات دیتا ہوں کہ شاید وہی پڑھ لے. روزی یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ کی آیت ہے سورہ 25 پارے سورہ شورى 19 میں آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ فائن ہے، نفیس ہے، لطیف ہے اپنے بندوں پر.
اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے کیونکہ وہ قوت والا عزت والا ہے. جب آپ اللہ کی پریز کرو گے, اللہ کی تعریف کرو گے, یا اللہ تو ایسا ہے, تو مجھے رزق دے دے, تو نہیں کہا کہ تو جسے چاہتا یا اللہ مجھے دے دے. اس آیت کی برکت سے جو اس کو سمجھ کے پڑے گا اللہ اس کو رزق دے گا. بالکل. ہم پھر یہاں تھوڑا سا نیگیٹو مائنس یہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آیت وظیفہ اسی سے ملے گا. آپ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, الحمد شریف پڑھ لو, جو بھی پڑھ کے اللہ سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ. اپنے روح کو پاکیزہ اور ریپیئر کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف واپس آنا پڑے گا. نیکیاں یہی ہیں, خالی 5 ٹائم عبادت نماز پڑھ کے. سوال میرا یہی تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مسواک لگا لے, میری طرح بڑی سی داڑھی رکھ لے, 5 اوپر کر لے, وہ مذہبی ہو گیا, اور اس کے باہر آپ مسجد سے نکل کے باہر جو بھی کرے, کیا وہ انسانیت عبادت میں شامل نہیں ہے؟ میں موٹر سائیکل سڑک پہ کھڑی کر دوں اور بھاگو جماعت نکل رہی. ایگزیکٹلی. مجھے اس جماعت کا کوئی ثواب نہیں ملتا. میں جمعے کو اعلان کرتا ہوں, جو لوگ ابھی جلدی آئے ہو, 3:30 میرے یہاں جمعہ ہوتا ہے سب سے لیٹ. ارے اللہ کے بندو سب سے لیٹ ہوتا ہے, پھر بھی تم, میں سلام پھیرتا ہوں لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو یار تم موٹر سائیکل جو روڈ پہ کھڑی کر کے آئے ہو, جی جماعت پڑھ رہا ہوں میں, جماعت لے رہا ہوں, تمہاری نماز کا ثواب نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی. کوئی نہیں ملنا. گاڑی پارک کرنا, دکان کو آگے بڑھا کے راستہ روکنا. میں نے وہ میرے صدیق جلا والوں کو میں نے سب کو کہا خدا کے لیے جمعے کے دن پھٹے ہٹا دیا کرو یار, تاکہ لوگ طریقے سے گاڑیاں پارک کر لیا کریں موٹر سائیکلیں, تاکہ پیچھے وہاں سے ایمبولینس گزرتی ہیں, وہاں سے لوگوں کی گاڑیاں گزرتی ہیں, کون کس تکلیف میں ہے. آپ کسی کو تکلیف میں دے کر جاؤ گے اور اپنی عبادت کرو گے, وہ عبادت ثواب نہیں. اچھا, یہ جو ہماری عادت ہے کہ ہم جو ہے وہ شامیاں لگا کے اور روڈ بند کر کے تقریبات کرتے ہیں, مذہبی تقریبات کرتے ہیں, چاہے کسی مسلک کی ہوں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, مذہبی ہی تقریبات خالی نہیں ہوتی ہیں, ہماری شادی بیاہوں کی تقریبات بھی ہوتی ہیں, سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں. ہاں اچھا جی, ہم اس میں میلاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس پہ جو ہے نا 11ویں بھی کر رہے ہوتے ہیں, چھٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, نوحے اور جلوس بھی نکال رہے ہوتے ہیں, مجالس بھی منعقد کر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بلاک کر کے. تو یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے, اور بہت بڑی آواز میں ساؤنڈ سسٹم لگتا ہے, یعنی بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہے نا ان کے کان پھٹ رہے ہوتے ہیں. ارے وہ تو وہاں آئے ہوئے ہیں نا بھائی, جو وہ لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, فلیٹوں میں رہتے ہوئے لوگ اندر آپ کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم یہاں مجلس منعقد کر کے بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں, ہم امام حسین کو شاید اصالِ ثواب پہنچا رہے ہیں, ہم شاید سرکار کا میلاد منا کے کوئی بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں. پر ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو آپ نے تکلیف دی, میں آپ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بڑے خوش تھے, فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو ان کو یاد ہے ابا نے کہا تھا کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دریا رحمت جوش پر ہے تو مجھے پوچھ کے سوال کرنا. ابا سے پوچھاؤ واپس ہے. یا رسول اللہ, ابا کہہ رہے ہیں کہ معراج کی رات جو آپ نے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کا ہی کام ہے, یہ اسی کی کوالٹی ہے, اسی کا کیلیبر ہے, وہ پوچھ سکتے ہیں ایسے سوال. تو سنو, میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اس شب معراج کہ جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا, جو اپنے مسلمان بھائی بہن کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا, میں اسے جنتی لکھ دیا. آپ بڑی خوش ہوئی, ابا کو بتا دوں, جاؤ بتا کر آؤ. سنا, ابو بکر صدیق رونے لگ گئے, روتے روتے جہاں بیٹھے تھے زمین پہ تشریف لے آئے. امی عائشہ پوچھتی ہیں ابا جان اس میں کیا رونے والی بات ہے؟ فرمایا بیٹا تم بات کا ایک رخ دیکھا ہے کہ جس نے مسلمان کا دل خوش کر دیا وہ تو جنتی ہو گیا, تو جس نے مسلمان کا دل توڑ دیا وہ کیا ہوا. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو ہم یہاں بیٹھ کر کے بڑے بڑے میلاد منا رہے ہیں, بڑے بڑی مجلسیں, محفل عزا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. ایسا نہیں, یہ دل آزاری والی باتیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ نے کوئی محفل کرنی گھر پہ رکھو, ہال دیں وہاں پہ کرو, کیوں آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, ان باتوں سے آپ کو روڈ بلاک کر کے اور ایسے مجالس اور نوحے اور مرثیے اور یہ محفلیں منعقد کر کے آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے بالکل. اچھا, یہ تو ہو گئی عبادات کی بات, یا جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر. ایک عامل کو یا عالم کو پتہ چلتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس پہ کچھ اثرات ہیں, کوئی جن ہے, کوئی چڑیل ہے؟ آج تو ایک بہت کلیئر میں بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر جنات کے کوئی اثرات ہیں. جو بات لوگ آ کر کہتے ہیں جس کے اندر حاضری ہو گئی, جن داخل ہو گیا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال پہلے ایک تفسیر لکھی تھی, تفسیر کبیر, سب سے پہلی قرآن کی تفسیر وہی ہے. اس میں انہوں نے 100 سے زیادہ صفحات لکھے جنات کے اوپر, کیونکہ صرف 2 مخلوق ایسی ہے جس کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن, انسان اور جنات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن انسانوں نے نہیں تخلیق کی مگر اپنی عبادت کے لیے. ان دونوں سے ہر قسم کے معاملات سوالات ہوں گے. اچھا جی, جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے
بے لو کی، بغیر دھوئیں کے آگ سے، کہ غیر مرئی مخلوق ہے، نہ دیکھنے والی. جو کہتا ہے میں نے جن دیکھ لیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. انبیاء اور رسول تو دیکھ سکتے ہیں. انسان جو کہتا ہے ہو میں نے جن دیکھا ہے، میں نے یہ جن کسی صورت میں متشکل ہو کر آئے اور کہ میں جن ہوں تو ایک الگ بات ہے. کسی بزرگوں کے پاس آتے رہے. اتلما اوحی الیہ، وہ جو کس بارے میں ہے نا، سورہ جن ہے نا، جب وہ سرکار علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تو جنات آ گئے. بالکل. وہ کہنے لگے یار یہ تو انسانی کلام نہیں ہے. سرکار کے حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد تشریف لے گئے. اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کی یہ بات بتا دی کہ یہ کلام جو اللہ کا ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ قدم بھی نہیں ہلا سکے گا. وہ ایسے ہو جائے گا جیسے وَمَن يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ الْمَسَّ مس شیطان، کہ جیسے کسی شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، ٹچ کر لیا ہو. تو امام راضی کہتے ہیں کہ شیطان کبھی انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ صرف انسان کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے حواس مختص ہو جاتے ہیں، مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہو جائے گا کہ بس بالکل ہل نہیں. اور یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ سود خوروں کے بارے میں، کہ سود خور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ ایسا ہو جائے گا جس کو شیطان نے مس کر دیا. تو علماء کرام، محقق علماء کرام اس پہ سے نکالتے ہیں مسئلہ کہ بھائی شیطان آپ کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیفٹ شولڈر پہ بیٹھتا ہے. نروس سسٹم یعنی آپ کے ناک سے اور کان سے آپ کے نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے. آنکھیں ٹیڑھی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، یہ اس سے ہوتے ہیں، نہ کہ شیطان اندر جائے. 70% پانی میں کیا کرنے جائے گا؟ غسل کرنے جائے گا اندر؟ کہاں بیٹھے گا، کہاں رکے گا؟ یہ بتاؤ نا. کون اندر انہوں نے بوربن کا وہ پی سی لگایا ہوا ہے. جی رائٹ. اچھا چلے ٹھیک ہے. جن آپ نے بتایا کہ جن جو ہے وہ چھو گزر جاتا ہے، تو پھر جو ہم جو اتنے سارے مختلف ورژن سنتے ہیں کہ چڑیل بھی ہے، بدرو بھی ہے، اور جو ہے وہ حاضری بھی ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، عورتیں عموماً شام کو جاتی ہیں تھک، کام آج کر کر کے، پھر جاتی ہیں نہا دھو کے آتی ہیں، کبھی چھت پہ چلی جاتی بار بار سکھانے، نیچے آتی ہیں ہائے میرے کندھے بھاری ہو گئے. تو ساسیں بیٹھی ہوئی کہیں ہاں اور جاؤ، تو ننگے سر ابھی گئی تھی نا، اور یہ شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، جنات گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی تیرے پہ عاشق ہو گیا، تجھ پہ حاضری ہو گئی. کام نہیں ہے ان کو. یار میں آپ کو بتاؤں جنات کے بھی بڑے مسائل ہیں. ہماری ایک وقت میں 1 2 3 یا شاید کسی کے 6 بچے ہو گئے تھے تو ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا تھا، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ گیا. ارے بھائی جنات کے 100 بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. جنات پوری، حضور نے کیا فرمایا؟ ہڈی اس سے استنجا نہ کرو، کوئلہ اس سے استنجا نہ کرو، گوبر اس سے استنجا نہ کرو، کیونکہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. بالکل. جب ہڈی جاتی ہے ان کو گوشت لگ کے ملتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. جب کوئلہ جاتا ہے یہ ان کو کھاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ان میں بھی مسلمان، غیر مسلم، شیعہ، سنی، بریلوی کا دیوبندی سب ہوتے ہیں ان میں بھی. اچھا پھر ان میں بھی حلیم بھی پکتی ہوگی، حلیم بھی پکتی ہوگی. اب ان کا کھانا اچھا. پھر یہ جو دیگر ہوتی ہیں گوبر چونکہ جانوروں نے چارہ کھایا ہوتا ہے تو ان کو وہ پھول پھلواری بن کے گرین ویجیٹیبل بن کے ان کو ملتا ہے اللہ کی قدرت سے. اسی لیے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ استنجا نہ کرو، ان کو ناپاک نہ کیا کرو. اب رہی بات کہ جی یہ ان کی حاضری، لوگ کہتے ہیں جی حاضری ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لیفٹ شولڈر پہ بیٹھ کے کن کو کنٹرول کرتے ہیں؟ جو ناپاک رہتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین کامل نہیں ہوتا، جو ضعیف الاعتقاد، ذرا سی باتوں پہ ہاں ٹھوکر لگی، ہائے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، اوے مجھے کسی نے کچھ کر دیا، آج کام نہیں ہوا، دیکھا آج کام نہیں ہوا، فلانے نے میرے اوپر تعویذ کر دیا، اس نے میرے اوپر جو ہے نا جادو کرا دیا. یار کون اتنا فالتو؟ نمبر 1 میں سمجھتا ہوں اس وقت روئے زمین پر جادوگر کوئی موجود نہیں ہے. اچھا ہاں یہ جتنے بیٹھے ہیں نا پلوں کے نیچے، کالے علم کاٹ کے بنگالی، گنگالی، شنگالی، بنگالی، ان کو آتے ہیں کچھ عیسائیوں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ ان کو جنتر منتر آتے ہیں. الفاظ ہیں ناسا، چوڑی، بل، بطوڑی، چھو، اور پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا. ان الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ پر اثرات ہیں. آپ کسی بابے سے پوچھنا اثرات کیا ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو اثرات کیا ہوتے ہیں. ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ بالکل. ابو سینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت کے، خلیفہ وقت کے خاص فزیشین تھے، جنہیں کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر. بالکل بالکل. ان کے لیے خاص سیٹ لگائی جاتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے بڑے مزے سے. ان جو خلیفہ صاحب نے ان کی ایک عادت تھی، ہر جمعرات کو ایک بلاتے تھے بابا کو، بزرگ کو، عالم دین کو، اور کہتے تھے واضح و نصیحت کریں. ایک دفعہ ایک بزرگ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب تو اللہ اللہ کہتا ہے، اے لوگوں جب تم اللہ اللہ کہتے ہو تو تمہارے دل سے زنگ دور ہو جاتا ہے اور جو ہے نا اس میں نور بھر جاتا ہے. یہ بیٹھے ابو سینا، یار بابا جی عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ دل
پمپنگ اسٹیشن ہے, بالکل امپیور بلڈ لیتا ہے, آکسیجنیٹ کر کے پیوریفائی کر کے پمپ کر دیتا ہے باڈی. یہ کہاں سے زنگ لگ گیا, اس کو کہاں سے زنگ لگنا ہے؟ وہ تھے اللہ والے. حضور کی حدیث ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جان گئے کہ ابو علی سینا کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے, فرمایا وہ گدھے کھڑا ہو جا. ادھر دیکھیں ادھر, مجھے کہا گدھا؟ فرمایا ہاں تجھے کہا گدھا, کھڑا ہو. اب تو آنکھیں سور غصے کے مارے برا شر ہاتھ یوں ہو گئے. فرمایا بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا. 2 بار فقط. کتنی بار؟ 2 بار تجھے گدھا کہا, تیری آنکھیں سرخ ہو گئی سفید سے, تیری گردن کی رگیں پھول گئیں, تیرا سیدھے ہاتھ مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے, تیری پوری باڈی میں اسٹف ہو گئی. ارے بھائی 2 بار گدھے سے اتنا فرق پڑ گیا تو بار بار اللہ اللہ کہے گا تو تیرے دل پہ فرق نہیں پڑے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے بات, یہ ہے اثرات, ہر چیز کے اثرات. یوشی ہیڈے کوزائی جاپنیز ڈاکٹر ٹوکیو یونیورسٹی کا, اس نے جدہ میں وہ ایک کانفرنس میں گیا, ادھر جا کر کے اس نے سنا کہ جی مسلمان لوگ, سوری ناٹ جدہ, ادر یونیورسٹی مصر, وہاں گیا, ادھر جا کے اس نے دیکھا کچھ لوگ پانی پہ پھونکے مار رہے ہیں اور پی رہے ہیں. بولا یہ کیا کرتے ہو؟ بولا ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور ہم اس کو پھونک مارتے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ جس سے یہ ہمیں خیر دیتے, شفا دیتے ہیں. نے بولا اچھا کیا پڑھو؟ بولا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور آیتیں پڑھتے ہیں. آیتیں اس کو یاد نہیں, اس نے بسم اللہ لکھ لی. اور بولا اس کا اپوزٹ کیا؟ بولا اس کا اپوزٹ شیطان ہے, جنات ہیں, رذیل چیزیں ہیں. اس نے وہ لکھ لی. جاپان گیا, اس نے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گلاس لیا, اس پہ پھونک ماری اور اس کو مائکروسکوپک چیک کیا. حیران رہ گیا کہ اس کے اوپر خوبصورت کرسٹلز بن گئے, پھول پھلواری بن گئی, ایسے اچھے اچھے ہوئے. انہیں کہا یار اتنا اچھا ہو گیا. پھر اس نے دوسرا پانی لیا, اس کو بولا شیطان, لعین, رذیل, اس طرح کر کے الفاظ کہے تو اس کے اوپر خوفناک شکلیں بن گئی, اس کے کرسٹل خطرناک بن گئے. تو اس نے بولا یار بسم اللہ اور اللہ کا کلام پڑھنے سے جب پانی کے کرسٹلز پہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے تو وائی ناٹ آن دا باڈی آف دا ہیومن. وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ. تو پتہ چلا ہم جو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرتے ہیں تو یہ صحیح عمل ہے اور اس سے ہمیں شفا ہوتی ہے, لیکن فقط یہ کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے, حق اور سچ بات کی جائے, غلط کلام نہ پڑھا جائے. اچھا, عام طور پر بزرگان دین کے پاس یا علماء کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی کالا بکرا, کوئی کالی مرغی, کوئی جو ہے وہ کپڑا میجر کرواتا ہے, کوئی فلیتے جلواتا ہے, کوئی تعویذ. تو تعویذ اور فلیتے کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ تعویذ و فلیتوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کو صحیح عرض کر دوں. اصل میں کیوں دکانیں بند کروائیں گے؟ کیوں دکانیں بند کروانی پڑیں گی نا یار, وہ کوئی اور دکان کھولے گا, مجھے پتا ہے نا. دیکھو یہاں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے, ہر شاخ پہ بیٹھا الو, کیا ہے وہ شعر ہے نا. تو گلستہ کیا ہوگا جب تک ہماری خواتین باقاعدہ حیات ہیں, کیونکہ ہم 80% آپ کو پتہ ہے ہمارے رورل ایریا ہے, اربن نہیں ہے, اور وہاں خواتین اور شہر کی پڑھی لکھی, میرے پاس میجورٹی پڑھی لکھیوں کی آتی ہے. کسی کو بتانے نہیں میں آئی ہوں, میں نے کہا نہیں بتاؤں گا بھائی, میں بتا کے مار کھانی ہے میں. اچھا جی, تو وہ آئیں جی یہ ہے وہ ہے. جب تک یہ جاہل, معذرت کے ساتھ کم علم لوگ, جب تک یہ کم علم لوگ ہمارے پڑھے لکھے لا علم لوگ ان جاہلوں کے پاس آتے رہیں گے, جن کو ہم عامل, کامل اور پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, تو ان کے دھندے چلتے رہیں گے, ان کی دکانیں چلتی رہیں گی. یہ جو فلیتے جلاتے ہیں مل کے, تو یہ یاد رکھنا. میں آپ کو عرض کروں, کلم الناس علی قدر عقولہم. بعض لوگ اتنے, یعنی وہ کہتے ہیں یار اگر ان کو میں بولوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, تو یار شہریار صاحب کو تو آتا ہی کچھ نہیں, ہمیں خام خدمہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں پتا اس کو. پھر کیا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یار یہ اگر میں نے اس کو یہ کہا کچھ نہیں کہے گا نا تو یہ جائے گا پھر کسی کے پاس, جسے ایمان اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ یہ بہت راسخ اور ضعیف الاعتقاد بندہ ہے یا بندی ہے. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے میں بیٹھو, پھر میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہوں, کیا جنہیں منزل کہتے ہیں. 33 وہ آیات کریمہ ہیں جو علماء کرام نے بتایا کہ اس سے آپ کی صحت, آپ کی زندگی میں برکت, آپ کی روزی میں برکت, آپ کی اولاد میں برکت, جو جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں. تو ہم وہ پڑھ کے تلاوت کرتے تھے, جیسے میں نے کہا نا ہر چیز کا امپیکٹ ہے, اثرات ہیں. تو ہم وہ جب پڑھتے آئے تھے تو اثرات آتے ہیں ان کے اوپر پازیٹیو, اور ان کی باڈی کا اورا میرے اورے سے میچ کرتا ہے, اس کی باڈی کی کیمسٹری میری کیمسٹری سے میچ کرتی ہے, وہ میری سے نہیں قرآن سے میچ ہو جاتی ہے, اس کے اندر پازیٹیو امپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنے نیگیٹو ہوتی ہیں وہ جی کہتے ہیں ڈی بانڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ جو نیگیٹو امپیکٹ سارے ختم ہو کے پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتی ہے. رہتی رہی بات کہ جی ہم دیتے ہیں, میں نہیں دیتا تھا جب تک کہ لوگوں کا شعور بیدار نہیں تھا. الحمدللہ اب لوگوں کا شعور اتنا بیدار ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جیسے آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, اب لوگوں کو پتہ چل گیا. پہلے کیوں دیتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسا بدن پہ مل کے نا اس کو جلا دینا. ان کے ذہن میں ہوتا تھا یار یہ جو میرے اوپر جادو ہے نا وہ یہ تعویذ کھینچ کے یا یہ فلیتا کھینچ کے جلا دے گا, کھینچ کے ایبزارب کر لے گا, ہم اس کو جلوا دیتے تھے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ہاں یار یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں ان کو بتا دیا کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ کی دل کی تسلی کے لیے ہم کرتے تھے.
یہ صرف آپ کی دل کی تسلی تھی, باقی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی آپ یہ جلاؤ گے تو وہ جن جل جائے گا یا چڑیل جل جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور یہ جو باقی عمل ہوتے ہیں, کپڑا ناپنے کا, کپڑا ناپنا, تالا نکلنا, سوئیاں, کینچی, گندے کاغذ نکلنا اور لکھے ہوئے نیمبو کا لال ہو جانا, یہ سب اور صرف نظر بندی ہے. اس کو نظر بندی کو کیا کہتے ہیں؟ ایلیوژن کہتے ہیں. یہ بیٹھا کے آپ کو اتنا یہ کر لیتے ہیں, کیا ہپنوٹائز کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے سحر میں, ان کے ٹرانس میں آ جاتے ہو. ایون وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آتی ہے. اچھا, ہاں. اب اگر آپ سائیکالوجی کی کچھ ویڈیوز کھول کر کے دیکھیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, مجھے ویڈیو سے پہلے ایک سوال ہوا کہ جی اس کے اندر دیکھیں, اس میں نا 2 ٹیمیں تھیں, وائٹ شرٹ پہنی ہوئی اور بلیک شرٹ پہنی ہوئی, اور سب کے پاس ایک ہی بال تھا, باسکٹ بال. انہوں نے کہا کہ بتائیے باسکٹ بال میں وائٹ شرٹ والوں نے کتنی باؤنس مارے اور بلیک شرٹ والوں نے کتنے باؤنس مارے. میں دیکھتا رہا, بڑے غور سے دیکھتا رہا, 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کے پھر اس کے بعد انہوں نے نیچے ایک سوال آیا کہ کیا آپ نے, سوال یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کتنا مارے, میں یاد کر لیے تھے انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے بلیک بیئر کو دیکھا؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں کہا بلیک بیئر کب آیا؟ پھر کہا چلو ریوائنڈ کرو, ریوائنڈ کر کے دیکھا تو جب یہ میں ان کی کاؤنٹنگ گن رہا تھا, ان کے بیچ میں اتنا بڑا کالا بیئر, وہ بھی باؤنس کرتا ہوا جا رہا ہے, مسکراتا ہوا جا رہا ہے, یوں کرتا ہوا, میں نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا. اٹ مینس جو میری آنکھ دیکھ بھی رہی ہوتی ہے لیکن میری کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہیں آتا, اور وہی نظر آتا جو سامنے والا. اس نے مجھے پہلے سوال کر دیا تھا, آپ باؤنس کرنا وائٹ والے اور بلیک والوں کو کاؤنٹ کرنا, میں وائٹ اور بلیک میں چلا گیا, فوکس کسی اور پہ ہو گیا. تو پتا چلا یہ سارے نفسیاتی کھیل ہیں, اور یہ جتنے عاملین ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ سائیکالوجسٹ اور سائیکٹرسٹ. یہ آپ کی آدھی تو عورتیں آ کے خود ہی اپنی ساری بتاتی ہیں, میرے اوپر میں نند نے کیا, میری ساس ہے یوں ہے, میں بولتی نہیں, میں کسی کے بارے میں بتاتی نہیں, اور سب بتا کے بیٹھ جاتی ہیں. یا باہر ان کا چمچہ, یا وہ جو ان کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کوئی کبھی نقاب لگا کے لڑکی ان کی سیکرٹری بیٹھی ہوتی ہے, کبھی کوئی لڑکا بیٹھا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ سب پہلے نوٹ کر کے اور کاغذ پہ لکھ کے اندر کاغذ دے دیتا ہے. پیر صاحب بیٹھا, تیری ساس ایسی ہے, تیری نند نے یوں کیا تھا, وہ وہاں گئی تھی اس دن, یہ لال کپڑے پہن کے گئی تھی, کبھی نہ کبھی تو اس نے لال کپڑے میں نہیں ہوں گے نا یار, کبھی نہ کبھی اس نے دوپٹہ پہنا ہوگا. ہاں جی بس وہ بابا جی تو پہنچے ہوئے نا, بس بابا جی پھر کھیلتے ہیں, ہاں جی ایسا کرو 5,000 روپے وہاں پہنچا دو اور 10,000 روپے کا یہ سامان آئے گا, تم نہیں لا سکو گی, پیسے بات جمع کرا دو, ہم منگوا کے ہم خود کر دیں گے. ٹھیک ہے, سادہ مدعا پورا ہو گیا. کاروبار چل رہا ہے. ہمارے پیرانے کرام سب اچھے ہیں, بہت اچھے پیرانے نظام بھی ہیں. پہلے پیر کیا ہوتے تھے, ان کی نگاہ جاتی تھی سیدھی دل پہ, یا اس پہ دل کی بیماری ہے, وہی روحانی بیماری, اس کو گناہوں سے بچانا ہے. آج کا پیر کیا کہتا ہے, دل سے پہلے جیب میں کیا ہے, نوٹ والی پارٹی ہے, آڑ دیو, نوٹ والی پارٹی باہر کھڑے رکھو. اللہ مجھے معاف کرے, اچھے پیروں سے معذرت کے ساتھ. یہ کب تک چلتا رہے گا سلسلہ؟ قیامت تک. ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے, عام طور پہ مولوی حضرات جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ دوسری شادی کر لیں, تیسری کر لیں, چوتھی کر لیں, اور ہمارے مشہور عالم دین اسکالر محترم جناب عامر ڈاگر حسین نے بھی تیسری کر کے ثابت کیا ہے کیسا ہو سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ کو پتا ہوگا, پچھلے دنوں ایک سوال وائرل ہوا تھا, کسی نے سوال کیا تھا کہ جی میری بیوی جو ہے نا بہت بہترین شوٹر ہے, میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں, میرا حق ہے, سنت رسول بھی ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے لیکن لگتا ہے میری بیوی مجھے مار دے گی, مجھے قتل کر دے گی, اس نے کہا بھی ہے. تو اب اگر میری بیوی میرے دوسرے نکاح کرنے کے بعد, جو کہ میں اپنی سنت ادا کر رہا ہوں, تو کیا وہ جب مجھے مار دے گی تو کیا میں میں شہید کہلاؤں گا یا مردار کہلاؤں گا؟ میں نے کہا کہ بھائی پہلی تو بات یہ کہ جو تم دوسری شادی کرنے کا قصد کر رہے ہو, نام دے رہے ہو, اس کی ڈھال لگا رہے ہو سنت کی, تم جھوٹے ہو. اچھا ہاں, تم کو بیوی مارے گی نا, وہ حق کرے گی, وہ غازی کہلائے گی, کیونکہ تم اپنے نفس کے پجاری ہو. تم رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم نکاح کرو 4 چیزیں دیکھو, اس کا ایمان, بالکل, اس کا حسب نسب, اس کی دولت اور اس کا خاندان. 4 چیزیں, اس کا حسن, اس کا ایمان, اس کا حسب نسب اور اس کا دولت وغیرہ. فرمایا میں کہتا ہوں 3 چیزیں چھوڑ دو, صرف اس کا ایمان دیکھو. اس کا ایمان کیسا ہے, پختہ ہے, پکا ہے. ہمارے یہاں ایمان کوئی ضرورت نہیں ہے, حسب نسب چلے گی, اور جی اور ایک اور چیز تھی خوبصورتی چلتا ہے یار, سب چلے گی. مالدار ہونی چاہیے,
مالدار بہت پہلے اخبار میں ایڈ بھی تو آتے ہیں لکھپتی بیوہ کے لیے اس کے لیے تو یہ غلط ہے. تو جو کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھے کس سے کر رہا ہے, اپنے سے 10 سال بڑی سے کر رہا ہے, بیوہ سے کر رہا ہے, مطلقہ سے کر رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے, اور وہ بھی غریب ہوں, کروڑ پتی امریکن ریٹرن نہ ہو, کینیڈین گرین کارڈ ہولڈر نہ ہو, نہیں, یہاں آئیں, میرے پاس آئیں, میرے پاس ایسے بہت سارے رشتے ہیں, میں بھی الحمدللہ اس قسم کی شادیاں کرواتا ہوں. لیکن کب جب آتے ہیں اور جب میں کہتا ہوں جی یہ بچی ہے جی کتنے جی یہ جی 48 سال کی ہیں, ان کے 2 بچے بھی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ نکاح فرما لیں, بہت مفلوق الحال ہیں, ان کی سپورٹ ہو جائے گی, آپ کو ثواب بھی مل جائے گا, نکاح کرنے کی سنت آپ کو سنت ہی ادا کرنی ہے, وہ بھی ادا ہو جائے گی. وہ پھر بھاگتے ہیں کیونکہ وہ سنت کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ اپنی نفس پرستی کے لیے آتے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم 4 شادیاں کرنے کا ہمیں حکم ہے, تو آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھو, وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو بھائی ایک ہی پہ ٹھہرے رہو, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. جب اللہ جس کو ایک ٹھہرنے پہ تمہیں حق میں بہتر کہہ رہا ہے, تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم 2 3 4 کے پیچھے بھاگ رہے ہو. آج کل ایک نعت خان کی میں نے کل دیکھی, وہ کون ہے نعت خان, اللہ معاف کرے, وہ اس نے 3 کرو 4 کرو, او بے پاگل, وہ کامیڈین ہے سر, وہ مطلب وہ کامیڈین ہے, وہ نعت خان نہیں ہے. میں کہوں گا اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر, یاسر رضا میری ہاتھ جوڑ کر التجا ہے, کیوں تماشا بناتے ہو اپنا اور دین کا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا, کوئی میسج دیں گے نوجوانوں کو آپ؟ نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا, خدا کے لیے پڑھیں, اسٹڈی کریں, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو پڑھیں, پڑھ کے غور کریں. اچھا یہاں پہ 1 منٹ رکیں, بعض علماء اور بعض مولوی کہتے ہیں کہ جی قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم سے رجوع کریں. افلا یتدبرون, تم تدبر نہیں کرتے, قرآن ہی تو کہہ رہا ہے. افلا یتفکرون, تم تفکر نہیں کرتے, قرآن ہی تو کہہ رہا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عربی میں کیا اور میں نے اس کو آسان کر دیا. کوئی ہے کوئی اس سے سمجھنے والا, اس سے فیض حاصل کرنے والا. یار ایک ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, اس نے بولا I read 4 verses of Quran and I embraced Islam, میں نے اسلام قبول کر لیا. What? افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا تم نے دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا. بالکل, سورہ غاشیہ کی آیت ہے. اور وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کیسا اونچا کیا, نو پلر نو سپورٹ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑ کیسے ہم نے ٹھوک دیے میخوں کی طرح. اب جب آرکیالوجسٹ نے جب وہ سیٹلائٹ سے کی, وہ بولے یار یہ اس طرح ٹیپر تھا, یہ نیچے بھی ایسے ٹیپر ہے. پہلے لوگ کہتے تھے اللہ نے کیسے ٹھوکا ہوگا, بھائی وہ نیچے سے بھی ٹیپر ہے, اللہ نے ٹھوک دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, ہم نے زمین کو ہموار کر دیا. شی سیڈ کہ جو کیمل ہے نا, شی روٹ اے بک, آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکتی ہے وہ بک, اس کا نام ہے دی کیمل. آپ جائیں اردو بازار میں, دارالسلام والوں سے لیں, اونٹ اس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے. اس نے اتنے اونٹ کے بارے میں بتایا, میں 2 3 چیزیں عرض کروں. کہتی ہے کہ اونٹ ریگستانی جانور ہے, اس کی آنکھیں بند, جب وہ بند کرتا ہے تو بند نہیں ہوتی, اس کی بلکہ دیکھیے ہم نے یوں نیچے کی یوں سیمی سرکل بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ یوں آنکھیں کراس کر جاتی ہیں, اوورلیپ, وہ اندر سے آنکھ کھلی, لیکن یہ جو طوفان چلتا ہے ریت کے ذرات آنکھ میں نہیں جاتے. اس کی اونٹ کی کھال کے جو بال ہیں وہ اینگولر ہیں, سیدھے نہیں ہیں, اس لیے کہ جب دھوپ کی کرنیں آئیں تو اس کو اس کے بالوں پہ رک جائیں, اس کی اسکن تک نہ جائیں, تاکہ یہ زیادہ دیر دھوپ میں رہے. ہاں. نمبر 3, اس کے اگلے پاؤں باہر نکلتے ہیں, پچھلے گھٹنے پیچھے نکلتے ہیں, اور یہ جب بیٹھتا ہے زمین پہ نہیں ٹچ ہوتا, اس کا پیٹ اوپر, کیونکہ یہ وہ تپش سے مر جائے گا. 7 دن نہیں 13 دن کہتی ہے یہ جو ہے نا اپنے کوہان کی پگھلاؤ سے بغیر پانی کے جی سکتا ہے. ہمارے ایمان کو کیا خطرہ ہوگا قرآن کو پڑھنے سے. پڑھیں, خدا کے لیے پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور بھائی پڑھیں آپ قادیانیوں کو چھوڑ. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ہمارے پاس, ہمارے مسلک کا پڑھنا ہے, دوسرے مسلک کے مولوی کا جو ہے وہ ترجمے قرآن پڑھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کر اور رحمت بنا کر مومنین کے لیے. تو اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. اس میں کیا پھر مولوی کی پیچھے پڑھنا کہ تو ہمیں سکھا دے. شہریار صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر یہ لوگوں کے مسائل حل کرواتے ہیں, تو شہریار صاحب, ہاں بالکل, تو بتائیے اپنے یوٹیوب چینل. ایک میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے سید شہریار داؤد, SYED سید شہریار داؤد, ٹھیک. ایک میرا یوٹیوب چینل ہے روحانی کلینک آن لائن, ROHANI سنگل او کے ساتھ ہیں, روحانی
CLINIC क्लिनिक, ONLINE क्लिनिक। ये आप दोनों चैनल्स पर देखें, आपको मेरे इंशाल्लाह तुर्की के दौरे भी इसके अंदर नजर आएंगे, मेरे व्लॉग्स भी इसमें मिलेंगे आपको। हाँ, ये बड़े मॉडर्न जो है ना वो लिबरल किस्म के मौलवी हैं, और आपके किसी तरह की कोई रूहानी मसाइल तो आप इनसे वाब्ता कर सकते हैं। शायद साहब बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा, और शायद अगर इस तरह के सवाल मैं किसी और मौलवी के साथ करता तो या तो मुझ पर फतवे लग जाते या कल फतरा हो रहा होता घर के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आने का मौका दिया, और शायद मैंने भी पहली मरतबा अपने बारे में इतना कुछ खुल करके किसी को बताया है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे।